अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। DGSPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कल एक टीवी इंटरव्यू दिया। उसमें अमरीकी साजिश का जिक्र उन्होंने दोबारा छेड़ दिया। उनका ये कहना था कि कोई साजिश नहीं। फिर बाद में ये भी बताया गया कि जब एजेंसीज कोई बात बताती हैं किसी फोरम पर तो वो एनालिसिस नहीं, इंफॉर्मेशन होती है, फिर वो माननी पड़ती है कि क्या इंफॉर्मेशन। DGSPR के इंटरव्यूज जनरली जब आप इंटरव्यूज कोई जो भी करना चाहता है उसको डोमेन्स का पहले बता दिया जाता है कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। इसका मतलब साजिश का सवाल ये पहले से तय था कि इसके ऊपर वो बात करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि उनका व्यू तो पहले से इस पर रिकॉर्ड पे आ चुका है। पूरी तफसील आपको बताऊंगा कि कब ये वाकया हुआ, कब किसने क्या कहा। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो इशू जिससे बहुत सारा निकल गया था, सिर्फ अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और गद्दार के तक रहा था, एक दोबारा साजिश और इंटरफेरेंस, मुदाखलत और साजिश के ऊपर बहस शुरू हो गई है। और इसकी बुनियाद बनी शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू, जिसमें शेख साहब ने ये फरमाया कि किसी सर्विसेज चीफ्स ने ये बात नहीं की कि साजिश नहीं हुई। ये एक बुनियाद बनी इस चीज़ की। क्या शेख रशीद साहब के सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब दिया जाता है? क्या उनकी कई भी सारी बातों का DGSPR जवाब देते हैं? शेख साहब तो उनके ब्याह पे बहुत सी बातें करते हैं, नहीं। लेकिन इस जगह पर उनको आना पड़ा और ये कहा उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कल कामरान शाहिद साहब के। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आपको ये बता दूं, उस मीटिंग में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ्स और DGSI तमाम मौजूद थे। और उस मीटिंग में बहुत वाज़ेह तौर पे, बहुत मुफस्सल अंदाज में शुरका को ये एजेंसीज की तरफ से अपडेट किया गया, ये ब्रीफ किया गया कि किसी किस्म की कोई साजिश या इस चीज के कोई शवाहिद, कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी एजेंसीज दिन रात यही काम करती हैं। जी, एजेंसीज दिन रात यही काम करती है, साजिश नहीं है। फिर ये पूछा मुदाखलत, क्योंकि ज़ाहिर है साजिश अगर नहीं है तो क्या ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी? वो कहते हैं ये मैं नहीं बता सकता, किसी सफीर से जाके पूछ लें। उस इलामे में मुदाखलत का जिक्र लिखा था। आप मुदाखलत को और साजिश को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ है कि जी मुदाखलत तो साजिश ही भी बड़ी चीज़ होती है कोई। देखिए, मैं उस पर दैट इज़ अ डिप्लोमेटिक वर्ड, डिप्लोमेटिकली इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है। आई एम श्योर डिप्लोमेट्स इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। ऑब्वियसली डिप्लोमेट इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। 27 मार्च वो दिन था, इस्लामाबाद में जलसा था। इमरान खान साहब ने कागज़ लहराया और कहा मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। वो दिन था 27 मार्च का, जिस दिन ये सारा मामला शुरू हुआ। मैं इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास जो ये खत है ये सबूत है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रही। मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं, ज्यादातर अनजाने में, लेकिन कुछ जानबूझ के ये पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये पहला मौका था जब इमरान खान साहब ने ये पब्लिक फोरम पर कहा कि एक साजिश हो रही है। फिर उन्होंने साफियों को दावत दी और बहुत से लोगों को बुला के वो खत, असद उमर साहब फिर बैठे हैं। असद उमर साहब ने यूं करके मुझे अभी याद अपनी कुर्सी में कहा मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन ये खत है। और उसके फिर मंदरजात बताए गए कि इसमें एक्चुअली लिखा हुआ क्या है। फिर नेशनल सिक्योरिटी की एक कमेटी की मीटिंग बुलाई गई 31 मार्च को। 30 मार्च को साफियों को खत दिखाया, 31 मार्च को ये बुलाई गई। अगले दिन से ऑपोजिशन की जानिब से बयानात शुरू हो गए, अगर कुछ ऐसा है तो हम आपके साथ हैं और हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऑपोजिशन के बयानात उस वक्त आने शुरू हुए। गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, तो आए मैं चैलेंज करता हूँ, वो लेटर दिखाएं, पूरी पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। धमकी वज़ीर-ए-आज़म को नहीं आती, मुल्क को आती। तो हमारी ये डिमांड है कि ये जो खत है इसको फौरी तौर पर कल पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए। हम सब इस मामले में उनके साथ, हमारी ये डिमांड है आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर। जब ये तमाम ऑपोजिशन की जानिब से इनिशियल रिएक्शन यही था, फिर उसके बाद कुछ मज़ाक़ खेज़ बयानात इसके बाद आने शुरू हुए, जिसमें कहा गया खत है ही नहीं,
خط انہوں نے جو لہرایا خالی کاغذ تھا، یہ انہوں نے خود خط لکھا ہے. کیا فرمایا وہ بھی سننا. وہ خط آپ نے اس لیے نہیں دکھایا کہ وہ خط سرے سے تھا ہی نہیں، اور وہ جو آپ جیب میں لے کے پھر رہے تھے اور آپ نے جلسے میں دکھایا تھا وہ ایک خالی کاغذ تھا. یہ خط خان صاحب کے ایک وزیر نے خود لکھوایا ہے کسی ایمبیسڈر سے. خان صاحب نے اس کو جلسہ میں لہرا کر اور آج تک اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ادارے کو اور انسٹیٹیوشنز کو دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا خارجہ پالیسی کو جو نقصان پہنچے سو تو پہنچے. یہ قوم کی مفاد، یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے. پھر یہ اس قسم کے بیانات بھی ہے کہ خط ہے نہیں. بعد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ آیا جس میں کہا گیا خط ہے، سازش نہیں ہے، بلیٹنٹ انٹرفیرنس پاکستان کے اندرونی معاملات میں، یعنی مداخلت کی گئی ہے اور بلیٹنٹ مداخلت ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں. 31 مارچ کو یہ قومی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی. 9 اپریل کو عدم اعتماد کامیاب ہوئی. وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان صاحب، ان کے خلاف یہ عدم اعتماد اپوزیشن کی جانب سے لائی گئی. جیسے آپ دیکھ رہے تھے اسکرین پر، رات گئے اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا. 9 اپریل کو یہ ہوا. 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر پہلی مرتبہ آفیشلی پریس کانفرنس میں پہلا سوال ان سے if I'm not mistaken پوچھا گیا. انہوں نے بھی کہا سازش نہیں تھی، مداخلت ہوئی تھی. وہی پریس کانفرنس ہے جس میں ڈالر بہت سٹیبل تھا، سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی. آج ڈالر 205 پہ اور سٹاک مارکیٹ 40,000 پہ تقریباً اوپر جا رہی ہے، نیچے تیزی سے ذاتی کریں آپ نے تیزی سے نیچے پنڈی میں اوپر جا رہی ہے، اسلام آباد میں نیچے. یہ وہ پریس کانفرنس میں کیا کہا ڈی جی ایس پی آر صاحب نے، سنیے گا. اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں. میرا نہیں خیال. جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. سو اس کے اوپر ڈیمانڈز دیا جاتا ہے. اب دوسری حکومت آئی، انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اور اجلاس بلایا. اس مرتبہ پھر مسئلہ وہی خط تھا، وہ سائفر تھا جو آیا گیا. اس میں کہا گیا کہ جو پہلا اعلامیہ ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں. 22 اپریل کے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے اعلامیے میں کہا وہ ٹھیک تھا. پھر یہ کہا گیا کہ سازش نہیں ہوئی. دو مرتبہ اب یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی 2 اجلاس ہوئے اور دونوں میں سازش نہیں ہے، مداخلت کو مانا گیا کہ مداخلت ہوئی ہے. پہلے اجلاس کے اعلامیے میں کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے. سازش کا ذکر ہی نہیں ہے. سازش کا ذکر نہیں، صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے. منٹس میں نہ منٹس میں ہے نہ وہاں پر. چلیں ٹھیک، میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میں اس کو کر دوں. اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں سازش کا ذکر نہیں تھا، دوسرے میں تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ان سے کہتی ہے وہ لکھ دیتے. نہیں، جو حقیقت ہے وہ لکھی گئی وہاں پر. میں بتا دوں گا اس کیا دوسری دفعہ جو کہتے ہیں سازش نہیں، وہ جو پہلی والی میٹنگ ہوئی تھی اس میں سازش کے بارے میں کیا بات ہوئی تھی میں بتا دوں گا آپ کو. چلیں سر چھوڑیں اس کو. اچھا جلدی مکا لوں. پھر عمران خان صاحب اب تحقیقات کی بات کر رہے ہیں اور صدر نے ایک کمیشن بنانے کی بات کی ہے. جو بتائیں جی کیا ہوا تھا پہلی میٹنگ میں؟ دیکھیں پہلی میٹنگ کے اندر یہ ہوا تھا کہ مراسلہ سامنے رکھا گیا. تو وہ جو سب تماشا چل رہا تھا کہ مراسلہ ہی نہیں ہے، وہ اس کی حقیقت مانی گئی. اور جیسا میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا آئی تھنک، یا کل ٹی وی پروگرام میں کہا تھا، وہاں پر ایک باوردی ممبر جو تھے قومی سلامتی کمیٹی کے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں حقائق میں اور رائے کے اندر ہمیں تفریق کرنی چاہیے. اور انہوں نے پڑھ کے وہاں سے چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا یہ حقائق ہے اور آگے یہ جو لکھا ہوا ہے وہ رائے ہے. اور وہ حقائق وہی تھے. دھمکی تھی سیدھی وزیر اعظم کو ہٹاؤ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے تو پاکستان کے ساری گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور نہیں ہٹاؤ گے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا. اور آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ کون سے باوردی صاحب؟ نہیں، یہ میں نہیں کہوں. میں بتا دوں. ہاں اچھا آپ کی مرضی. میں بھی نہیں بتا سکتا. اچھا انہوں نے پھر فیکٹس بتائے تھے 2. دیکھیں فیکٹس کے اوپر بات کیا کہا انہوں نے فیکٹس کے اوپر؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں نا. یہ وہ والا پارٹ تھا لیٹر کا جہاں پر یہ لکھا ہوا تھا اس منٹس آف دا میٹنگ کا، اس مراسلے کا، جس کے اندر یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا جائے گا
وہ براہ راست منسلک ہے تحریک عدم اعتماد کے ساتھ، اور تحریک عدم اعتماد ابھی پیش نہیں ہوئی تھی. اگر کامیاب ہو جائے گی تحریک عدم اعتماد، یعنی عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے تو سب معاف کر دیا جائے گا، اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی، عمران خان وزیر اعظم رہے تو پاکستان تنہائی کا شکار ہوگا، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ تو حقیقت ہے نا، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی اور فیکٹ بھی بتایا انہوں نے؟ اس کے علاوہ وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ روس جو گئے، وہ روس جانے کا فیصلہ جو ہے یہ وہاں پر لکھا ہوا تھا. عمران خان صاحب کا ذاتی عمران خان کا ذاتی فیصلہ. میں وہ باوردی صاحب کی بات کروں، آپ کوئی اور بات کی انہوں نے اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ تو خیر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی تھی. I'm not sure کہ آپ اینی تھنگ دیٹ اسٹوڈ آؤٹ، جو آپ کے دماغ میں اب آ رہی ہو کہ مجھے جو بالکل یاد ہے وہ یہ کہ اس طریقے سے فریز جو کیا گیا تھا، یہ ایک باوردی ممبر آف دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے انہوں نے کیا تھا، اور وہ اس کے بعد فیکٹ اس میں سے کیا ہے وہ پڑھ کے بھی پھر سنایا گیا تھا. یہ سائفر بھیجا کس کو گیا تھا؟ عمران خان صاحب اکثر اپنے جلسوں میں کہتے ہیں دیکھیں سائفر گیا کدھر تھا، یہ کس کے لیے تھا؟ دیکھیں جواب نہیں دیتے. سائفر کی جو ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے وہ تو ویل نون ہے. سائفر فارن آفس جاتا ہے، سائفر پرائم منسٹر آفس جاتا ہے، اور سائفر جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI کے پاس جاتا ہے. یہ اس کی نارمل ڈسٹریبیوشن لسٹ ہے، اس کے اندر جاتا ہے. انہی کے پاس اس دفعہ بھی کیا ہوگا، اور کسی کے پاس مجھے نہیں پتا کہ کسی اور کے پاس کیا تھا. دیکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ بحث ساری کیا ہو رہی ہے. اچھا اب اصل چیز کے اوپر آئے نا کہ سازش آپ نے کہا، میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میٹنگ میں، بالکل یہ چند تمام باوردی ممبرز نے نہیں، چند باوردی ممبرز نے یہ ضرور یہ کہا کہ ہمیں کوئی سازش نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. اور چند سویلین ممبر قومی سلامتی کمیٹی کے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں واضح سازش نظر آ رہی ہے. کوئی رپورٹ نہیں تھی، کوئی مفصل بریفنگ نہیں تھی کہ سازش کو کس طریقے سے پرکھا گیا ہے، کیا کیا چیزیں ہم نے تحقیق کی، یہ نہیں نکلا، یہ نہیں نکلا، یہ نہیں نکلا. انہوں نے اپنی ایک حتمی رائے جو ہے وہ پیش کی، اس لیے میں اس کو رائے کہتا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہوں. کیا اس میٹنگ میں کسی نے کہا کہ کسی کو فیور کیا جا رہا ہے اور کسی کے اگینسٹ فیور کیا جا رہا ہے؟ میرے ذہن میں ہو سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سازش ہوئی، وہ کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی. اب مداخلت اور سازش کا فرق دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ مداخلت میں اور سازش میں فرق کیا ہے؟ کاشف مجھے یاد ہے، blatant interference. مجھے یاد ہے میں نے آپ کے پروگرام پہ آج سے کو 5 سال پہلے کہا تھا، جب پیناما کا کیس عروج پہ چل رہا تھا، کہ میاں نواز شریف جو ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یہ نہیں کیا، اس کا فیصلہ کورٹ آف لا کے اندر ہونا چاہیے، ٹی وی ٹاک شو کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی رائے سامنے آ گئی، اوپنلی آ گئی نا. DGI SPR نے آپ کو لگتا ہے، آپ نے کہا یہ سیاسی بیان ہے، ڈو یو تھنک اٹس اے سیاسی بیان؟ نہیں، سیاسی بیان نہیں میں نے کہا. میں نے یہ کہا کہ جو ISPR کی اوپینین ہے، جو فوج کی obviously ISPR کے اپنی انڈیویجول تو رائے نہیں ہوتی، انسٹیٹیوشنل رائے جو ہے انہوں نے رائے وہ پہلے بھی بیان کر چکے تھے. جیسے آپ نے کہا مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی کہ کیا ضرورت تھی اس کو دوبارہ بیان کرنے کی، خیر انہوں نے کر دی، اس کو بیان کر دیا. ہم اپنی رائے جو ہے بار بار بیان کر. اچھا، سیاست پر یہ بیان ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو قومی سلامتی کے امور بھی ہوتے ہیں، جس طریقے سے باقی تمام ملک کے ریاست کے جو سارے ایشوز ہوتے ہیں، اس کی بنیادی رسپانسبلٹی، اور آپ کو یہ پتا ہے میری کنسسٹنٹ پوزیشن ہے، یہ الیکٹڈ سویلین لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. فوج ہمارا سب سے منظم ادارہ ہے، ISI ہماری بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کا اپنا ایک اقتدار ہے، لیکن ذمہ داری جو ہے وہ پولیٹیکل سویلین لیڈرشپ کے پاس ہوتی ہے. اسی لیے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کی رائے ہے، ہم نے یہ رائے سن لی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے سے مختلف ہے، تو اس کا طریقہ کیا ٹاک شو پہ ہوگا؟ کیا یہ پریس کانفرنس کر کے یہ اس کا نتیجہ نہیں نکالا جائے گا؟ آپ کا اور DGI کا اس کا نتیجہ ہوگا مناظرہ کریں گے. دیکھیں یہ کوئی میرا میچ جو ہے، یہ ہمارا میچ کوئی DGI SPR کے فوج کے ساتھ تو نہیں ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی پاکستان کی کہہ رہی ہے واضح بیرونی مداخلت ہوئی. چھوڑ دیں ابھی سازش ہے کہ نہیں ہے، واضح بیرونی مداخلت ہوئی. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ انہوں نے کہا ہے. کیا پاکستانی قوم کو حق نہیں پہنچتا کہ تمام حقائق جو اس سے جڑے ہوئے ہیں اس تک پہنچا جائے اور ساری قوم کے سامنے رکھا جائے؟ ہو سکتا ہے ہماری رائے غلط ثابت ہو سکتا ہے ان کی رائے غلط ثابت ہو، لیکن اتنی بڑی چیز پاکستان کے اندر میمو گیٹ میں کیا تھا؟ انسائنڈ ایک میمو تھا، اس کے اوپر واٹس ایپ کانورسیشن کے اوپر یہ سب کچھ ہو گیا. یہاں تو 2 ریاستوں کے نمائندے بیٹھے، نوٹ ٹیکرز موجود تھے، وہاں پر یہ بات کی گئی، تصدیق کر دی اس کی قومی سلامتی کمیٹی نے. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں
ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنا ایک اوپینین ہے, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز آف پاکستان جو صدر پاکستان ہے ان کا مختلف اس سے اوپینین ہے یا نہیں ہے. انہوں نے خط لکھا, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو جب مختلف رائے پائی جاتی ہے, ہم کسی پہ الزام نہیں لگا رہے, لیکن یہ تو ظاہر ہے اس کا حل یہی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی شفاف طریقہ کار ہو. سپریم کورٹ سے زیادہ اور کون سی باڈی ہو سکتی ہے؟ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. آپ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا حصہ تھے اس میٹنگ کا جو پہلی ہوئی, اور یہ میٹنگ ہوئی 31 مارچ کو, اور 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے. 4 دن کا یہ فرق ہے. یہ مراسلہ آیا تھا شاید غالباً 7 مارچ کو, 7 مارچ کو تو میٹنگ ہوئی تھی. یہ مراسلہ میرے خیال میں پرائم منسٹر کے نوٹس پہ 10 یا 11 تاریخ کو آیا. 10 یا 11 کو آیا. مجھے یہ بتائیں کہ 11 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک 20 دن میں آپ کے سامنے کوئی تحقیقات رکھی گئی کہ کس طریقے سے تحقیقات کی گئی ہیں؟ جس نے بھی کہا آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ ہمیں سازش کے ثبوت نہیں ملے, کیا آپ میں سے کسی نے یہ سوال پوچھا کہ جی آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے کس کس سے سوال پوچھے ہیں؟ کہ آپ نے ڈونلڈ ڈو سے سوال پوچھا؟ کیا آپ نے جو اور فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے سوال پوچھا؟ آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے سوال پوچھا؟ کس چیز سے پتا چلے گا کہ سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایسی کوئی مفصل بریفنگ نہیں تھی. وہی مراسلہ سب پارٹیسپنٹس کے سامنے رکھا ہوا تھا, اور اس سے مختلف لوگ مختلف نتیجہ اخذ کر رہے تھے. سارے رائے دے رہے تھے. تو اس رائے پارلیمنٹ حکومت نے کیا کیا, کابینہ کی میٹنگ بلائی, وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. وہ 1 یا 2 دن کے بعد حکومت چلی گئی, جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا. اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی نے خط لکھا چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور ان کو کہا کہ جی یہ مراسلہ ہے, یہ میرے پاس ڈی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ مجھے پہنچائی گئی ہے, اور آپ جس وقت رولنگ دیکھیں گے میری, تو اس رولنگ کے اندر اس کے اوپر بھی جو ہے غور کریں اور اس کی بھی حقیقت جاننے کی کوشش کریں. صدر پاکستان بول چکے ہیں. 1.5 کروڑ سے زیادہ ووٹ لینے والا الٹیمیٹ رسپانس ذمہ دار وزیر اعظم پاکستان, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا صحیح طریقہ جو ہے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہے. صدر پاکستان ریاست کا سب سے بڑے آئینی عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی, سپریم کمانڈر آف آرم فورسز, کہہ رہا ہے یہ ہونا چاہیے. اسمبلی جو ہماری لیجسلیٹر کی, ہماری مقننہ کی سب سے اہم کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ یہی کہہ رہا ہے. یہ کوئی ذاتی رائے نہیں ہو رہی میرے خیال میں. لیکن سر ایشو اس میں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی. اوکے, وین جب ڈی جی ایس پی آر صاحب ٹی وی پر آتے ہیں کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی, تو وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے خلاف سازش ہوئی, اور ڈی جی ایس پی آر آ کے کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ایفیکٹیولی تو یہی. اسی لیے تو میں اچھا جو آپ بولے تھے نا سیاسی میں کیا کہہ رہا تھا, پہلی بات تو ایک سوری وہ رہ گئی تھی, آپ نے جو دکھائی تھی نا مذاق خیز جو سپیچز سننے کو آ رہی تھی, وہ سب کھڑے ہوئے ہو کے بول رہے تھے آج لائیں آج لائیں آج لائیں. میں نے وہ بھی دکھایا ہے اسی میٹنگ میں, قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر بھی یہ تجویز ایک باوردی ممبر سیکورٹی کمیٹی کے طرف سے آیا تھا کہ جی اس کو پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں. فیصلہ یہ ہوا قومی سلامتی کمیٹی پارلیمنٹ کی جو ہے, وہاں اس میں تقریباً 81 ممبرز کو بلایا گیا, سب کو دعوت دی گئی, ان میں سے ایک نہیں آیا. وہاں پہ بریفنگ, شاہ محمود قریشی باہر گئے ہوئے تھے ملک سے, ان کی فلائٹ لیٹ تھی, تو میں نے بریفنگ کی تھی, تو مجھے پتا ہے ایک بھی ان میں سے نہیں آیا. جو صاحب کہہ رہے تھے نا ہمارے سامنے لا کے رکھے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آنے سے انکار کر دیا, سننے سے انکار کر دیا. سوری, اب آپ جو میں کہہ رہا تھا, میں سیاست کی کیا بات کر رہا تھا. یہ پولیٹیکل لیڈرشپ, یہ الٹیمیٹلی یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. نیشنل سیکیورٹی جو ہے اس کو آپ لیکن سازش از ناٹ پیورلی اے پولیٹیکل ایشو. لیٹس اس کو ڈیوائڈ کر لیں. نہیں سوری, میں ڈیفرینشیٹ کر دیں. ڈیوائڈ کر ایشو جو ہے نیشنل سیکیورٹی کا ہے. دیئرفور بائی ڈیفینیشن اس کا مطلب وہ پولیٹیکل ایشو ہے. اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے آپ سیاست سے نتیجہ نہیں نکالیں گے, آپ ایک لیگل پروسیس سے, ایک لیگل پاتھ سے اس کا نتیجہ نکالیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن جب ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے کہتے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی, تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کر رہے. آپ اس کو جھوٹ کا لفظ دے دیں, یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سن لیا. Is that now a political position? پولیٹیکل پوزیشن ہے یا نہیں ہے, ان کی انسٹیٹیوشنل پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے, اب وہ نہیں مجھے پتا کیا دیکھا ہے انہوں نے, کیونکہ ہمارے سامنے کوئی بریفنگ تو آئی نہیں, اس سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سازش نہیں ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیان دینے کے بجائے, ٹی وی ٹاک شو کے بجائے, ایک فورم ہے پاکستان کا سب سے اعلیٰ فورم ہے, وہاں پر جائیں, جوڈیشل کمیشن بنے, اوپن ہیئرنگ اور شفاف طریقے سے قوم کے سامنے آ جائے گا. کیونکہ آپ جو ریلائے کریں, جیسے اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی بریک ڈاؤن کریں, تو اس ایشو کے
सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आप कोट करते हैं, खत एक बहुत बड़ा एविडेंस है, इसमें लिखा हुआ कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ये नो कॉन्फिडेंस टेबल दाखिले दफ्तर होने से एक दिन पहले मीटिंग होती है, जिसमें कहा गया अगर ये कामयाब हुआ तो आपको माफ कर दिया जाएगा, नाकाम हुआ तो तारी सख्ती है। ये सर्कमस्टेंशियल नहीं है, ये हार्ड एविडेंस है। हार्ड एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल आप ये कह रहे हैं कि वो तमाम लोग जो दूसरी साइड पर चले गए वो अमेरिकन एम्बेसडर से मीटिंग कर रहे हैं, एम्बेसडर से मिल रहे हैं, So और बहुत सारी आप चीजें इन सारी चीजों को आप इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं कि क्या इन लोगों ने कभी इससे पहले जिंदगी में अमेरिकन एम्बेसडर से मीटिंग की, अगर नहीं की तो इस वक्त इनकी मीटिंग की क्या जरूरत थी? अगर तमाम सबूत हमारे पास होते, देखिए हम कोई वो दावा नहीं करते, फिर तो बहस ही खत्म थी ना। या अगर तमाम सबूत खत्म हो जाते वो होते तो मैं इस पे जारी रखते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी कहने में मैं कह रहा हूं आपको कुछ समझ में आ रही है कि इसमें रेजिस्टेंस क्यों इतनी है, मुदाफियत क्यों इतनी है? भाई अगर नहीं है साजिश, होगी इन्वेस्टिगेशन, पता चल जाएगा नहीं है साजिश। मुझे समझ में आ रही है, मैं पूछ रहा हूं, आपको समझ में आ रही है? मुझे नहीं, मुझे वाकई नहीं समझ में आ रही है। तुसी चले यार देखिए मेरी बात सुने, आप आगे यहाँ पे चले ना तो मत जाया करें यार, कमाल है। वो मुझे बताए ना जो आप बाहर खड़े होकर कह रहे थे। क्या कह रहा था? अरे जिस लेकिन आपको भी समझ नहीं आ रही कि क्यों इसके अंदर इतनी, मैंने तो ऑन एयर आज के, मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों आके बाहर बारी से हुकूमत मजे कर रही है, वो आराम से बैठी हुई। भाई अगर वो लोग कोई साजिश करके आए हुए हैं और उन्होंने बाहर बैठ के मीटिंग्स की हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव बड़े मशहूर पाकिस्तानी हैं जो मीटिंग्स करते रहे, किन लोगों के साथ उनकी मीटिंग्स होती रही हैं, लंदन में बैठ के नवाज शरीफ की कौन से ममालिक के लोगों के साथ मीटिंग्स होती रही हैं, ये तो सारी फैक्ट्स है ना। तो आप क्यों उनके दिमाग के अंदर आ रहे हैं यार? आप अपना, मैं इस पे आना चाहूंगा क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमारे पास लिस्ट भी आ जाएगी कौन किस से मिला। शीरी मजारी साहब ने कहा तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या कि कौन किस से मिला। दूसरी तरफ जब आप कहते हैं ना ये मीर जाफर और मीर सादिक, इमरान खान साहब जब तकरीर में कहते हैं तो उसको ऑपोजिशन हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कैसे करती है उसको ट्विस्ट या वो कैसे इंटरप्रेट करती है, जो कि उधर भी जाता होगा, आई एम श्योर वो भी सुनते होंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा का एक बयान में आपको बता दूं, मल्टीपल बयान है उनके, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर तकरीर में वो कहते हैं मीर जाफर मीर सादिक का जिक्र जब करते हैं इमरान खान साहब, तब वो किसकी बात कर रहे हैं सुनिए। और जब वो कहता है कि मीर जाफर और मीर सादिक के मैंने चेहरे पहचान, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, ये धमकी वो हमें नहीं दे रहा, ये धमकी वो एस्टैब्लिशमेंट को देता है। और ये मैंने सिर्फ एक क्लिप दिखाया आपको, यू नो कि वो हर जलसे में और जुलूस में वो इस टॉपिक पे तो इसमें तो कोई शक नहीं, जो जिसकी एक्सपर्टीज है वो मान लेनी चाहिए। महाराज जो है एस्टैब्लिशमेंट को या फौज को धमकियां देने में ये और इनके वालिद साहब का कोई मुकाबला नहीं है। भरे जलसों के अंदर जिस तरीके से उन्होंने नाम ले लेके धमकियां दी हैं, तो धमकियों की तो ये एक्सपर्ट जरूर है। वैसे मासूमाना सवाल एक और मैं पूछ सकता हूं, आजकल इस किस्म के सवाल आ जाते हैं ना। एक वजीर दिफा है पाकिस्तान के आजकल, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच के खा गई है। तो DGISPR का उस पर कोई ओपिनियन हमें सुनने को मिलेगा? अब आप कह रहे हैं तो शायद वाकई दे देंगे इस चीज पर, आई एम श्योर। सवाल इस पे भी देंगे, एक ब्रेक लेते नाज़रीन, वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। असद साहब, ये तो हो गई साजिश और मुदाखलत और साजिश का फर्क। अब ये एक बहस है जिसको सारों ने डिसाइफर करना है। ये तो कह रहे हैं साजिश कोई नहीं हुई। मसला ये बहुत से लोग, इत्तेज़ाज़ साहब का क्लिप भी मेरे पास पड़ा, अगर आपके में सुना, वो कहते हैं साजिश प्लान होता है, मुदाखलत एग्जीक्यूशन होती है उस प्लान की। आपने फैसला किया कि असद उमर आइंदा से ARY पे नहीं आएगा, तो उसका फिर मैं एग्जीक्यूट ऐसे करूंगा कि आपके और अरशद के दरमियान, न्यूज़ के दरमियान कुछ ना कोई, किसी को धमकी लगाऊंगा, किसी को पैसे लगाऊंगा। क्या दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, साजिश और मुदाखलत, या दोनों इतने फर्क हैं इस केस में? और मैं इसका भी बता दूं कि लोगों का क्या ख्याल है। लोगों का ख्याल है इस तरह के साइफर पाकिस्तान में आते रहते हैं, हमें धमकियां लगाई जाती हैं, हमें बहुत सारी सख्त बातें अमेरिकन की तरफ से कही जाती हैं। डू यू लिंक द टू और डू यू नॉट लिंक द टू? देखिए, ये तो हकीकत है कि पाकिस्तान में ऐसी धमकियां अमेरिका लगाता रहा है और अमेरिका पाकिस्तान की पॉलिसियां वो धमकियां लगाकर बदलवाता रहा है। चाहे वो हमारी पार्टिसिपेशन हो 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर के अंदर, या 2007 के बाद क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा और बेनज़ीर को वापस आने देना है, और अच्छा अगर बेनज़ीर आएगी तो फिर नवाज शरीफ को आने देना। ये तो सारे रिकॉर्ड का हिस्सा है ना, किताबें छपी नहीं है इसमें। तो किसके दफ्तर से फोन कॉलें आती थी अमेरिका के, किसके पास कौन रिसीव करता था, ये तो हकीकत है ना। सो ये कह देना कि पहले भी ऐसे मुरासले आते रहे हैं, तो इससे तो यही साबित होता है कि भाई ये तो करता रहे। आजकल भाई मैं किताब पढ़ रहा हूँ, स्टीफन किंजर की किताब है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जर्नलिस्ट है, ओवरथ्रोन।
100 years, a century of American intervention abroad. وہ حکومتیں کس طریقے سے امریکہ گراتا رہا ہے پیسے کے استعمال سے, لوگ خرید کے, اپوزیشن خرید کے, میڈیا خرید کے. بڑی زبردست کتاب ہے, وہ پڑھنی چاہیے. تو امریکہ تو یہ کرتا رہا ہے, یہ حقیقت ہے. اچھا, آپ کا جو اب سوال تھا, دیکھیں یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, پاسبلٹی ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں انویسٹیگیشن کر کے فیکٹ سامنے آ جائیں. لیکن ایک سپر پاور ایسی دھمکی لگاتی ہے اور بڑی ٹھوس, یہ عمومی بات نہیں ہو رہی یار ہمیں عمران خان پسند نہیں ہے, یہ آ رہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, عدم اعتماد کا ووٹ آ رہا ہے. اس عدم اعتماد کے ووٹ کے اندر اگر یہ نتیجہ ہوگا تو یہ کریں گے, اور یہ نتیجہ ہوگا تو یہ کریں گے. یہ بہت ٹھوس بات ہے, یہ ایک عمومی یہ نہیں ہے کہ وہ خوش نہیں ہے عمران خان سے. وہ اتنا بڑا سپر پاور صرف ایسی ایک بات کر کے بس چلا جائے گا, اور نہ اس نے پہلے کچھ کیا ہوگا نہ وہ بعد میں کچھ کیا ہوگا. یہ منطقی بات نہیں, یہ غیر منطقی بات ہے. So given the history of regime change that Americans have been involved in, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی ہو سکتا ہے. ایک شیریں مزاری نے 2 بیانات دیا آج پریس کانفرنس میں, ہمارے پاس لسٹ آ جائے گی کون کس کس سے ملا, پھر انہوں نے کہا لنڈن کون گیا, کس کس سے ملاقات ہوئی, یہ سب چیزیں بھی دیکھیں. کون گیا لنڈن, کس کس سے ملاقات؟ دیکھیں نواز شریف کی ملاقاتیں, ان کے انڈینز کے ساتھ, اجیت ڈووال کے ساتھ ان کی ملاقات, وہ تو بڑی لمبی فہرست ہے ان کی. وہ پورا جو ہے وہ کمپائل کر رہے ہیں, وہ کمپائل کرنے کے بعد وہ شیئر بھی کر دی جائے گی. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے ملتے رہے جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. اور یہ کہ باہر سے اگر ہمارا آ رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ لندن جو ہے وہ بڑا گڑ رہا ہے پاکستان کے بارے میں, اگر کوئی ایکشن لینا ہوتا ہے, امریکہ خاص طور پہ جب لیتا ہے تو اکثر آپ ماضی کے اندر دیکھیں گے کہ برطانیہ بھی ساتھ اس کے انوالو ہوتا ہے. تو یہ تو بڑی سب ماضی کی جو طریقہ واردات رہا ہے اس سے ملتی جلتی چیزیں. آپ اس وجہ سے اس کے اوپر کنوینس ہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ملاقاتیں, آپ کو انفارمیشن ہے یا یہ آپ کا خیال ہے اور خدشہ ہے کہ کوئی ملاقاتیں ہوئی؟ نہیں, جو مجھے نہیں پتا کہ شیریں مزاری کے ذہن میں کیا تھا. جو ملاقاتیں جن کی میں بات کر رہا ہوں تو پبلکلی رپورٹڈ ملاقاتیں, خود انہوں نے پریس ریلیز نہیں کی تھی لیکن لیک ہو گئی تھی, وہ سارا سوشل میڈیا پہ بھرے ہوئے کہ کس کے ساتھ ملے, کس دن ملے. آپ اس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کی ڈیمانڈ یہ کیا ہے اس کے بعد, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈی جی ایس پی آر کے کل کے بیان کے بعد عمران خان صاحب کا توپوں کا رخ اب تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں, میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات انہوں نے کی نہیں ہے. یہ موضوع اس لیے ہو گیا ہے, پچھلے 40 منٹ سے آپ مجھ سے سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیونکہ کل وہ انٹرویو ہوا تھا. یہ نہ ہوتا تو اس وقت یہ بات بھی نہ ہو رہی ہوتی. کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ فوج نے پہلی دفعہ کیوں کیا پھر آپ کے خیال؟ اب میں تو وہی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, میری سمجھ سے باہر ہے. جس کسی نے, خیر وہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن جتنا میں سیاست سمجھتا ہوں, جتنا میں کمیونیکیشن کو سمجھتا ہوں, میرے خیال میں وہ نہ کرتے تو فوج کے لیے بھی بہتر رہتا اور ادارے کی جو لیڈرشپ ہے ان کے لیے بھی بہتر رہتا. ٹھیک ہے, اب ایک اور ایشو جو کل ڈسکس ہوا اسی انٹرویو میں, وہ پرویز مشرف صاحب کی واپسی. سابق چیف آف دی آرمی اسٹاف, ڈکٹیٹر, ٹوائس انہیں مارشل لا لگایا اس ملک میں ایمرجنسی پلس کے نام پر ایک دفعہ, اور ایک دفعہ 12 اکتوبر 1999 کو براہ راست. ان کی واپسی کا بھی کہا بابر افتخار صاحب نے کہ ان کو واپس آنا چاہیے. کیا ان کی ساؤنڈ اویلیبل ہے؟ وہ ساؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن اس پر میاں نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا اناد نہیں چاہتا کہ میں پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے. وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے, جس کو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا دس از مریم میاں نواز شریف, اور آگے دل بھی بنائے, ہارٹ بھی بنائے. اسی پر یوسف رضا گیلانی صاحب سے جب آج وہ تقریر کر رہے تھے سینٹ کے فلور پر, کیا کہا, ذرا بڑی دلچسپ بات کی, وہ بھی سن لیں. یہ فیصلے کرنے والے ہم نہیں ہیں, فیصلے کہیں اور ہوں گے. تو اس لیے جب وہ باہر چلے گئے آپ روک سکے, جب آ جائیں گے آپ روک سکیں گے. تو اس لیے مطلب دس اے فیوٹائل ایکسرسائز. تو یہ فیصلے جو کرنے والے ہیں یہ فیصلے وہی کریں گے, یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے. بختاور بھٹو نے زرداری نے ایک ٹویٹ کی ہے, absconder and runaway dictator directly involved in the assassination of Shahid Benazir Bhutto will never be forgiven, not in whatever remains of his lifetime nor history. یہ بات ان کی ٹھیک ہے, ظاہر ہے ایک ڈیوائیڈڈ ویو اب پولیٹیکل بھی نظر آ رہا ہے. پیپلز پارٹی ہی ان کو گارڈ آف آنر دے کر پاکستان سے باہر بھیجنے والی تھی. آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب پرویز مشرف صاحب صحت مند تھے اور ان کو یہ گارڈ آف آنر دیا گیا تھا جب وہ ایوان صدر سے رخصت ہوئے پرویز مشرف صاحب. اس وقت ہم بھی ہائنڈ سائٹ میں پالیٹکس کرتے ہیں ظاہر ہے پاکستان میں. میرا ایک ویو ہے اس پر,
डिक्टेटर्स, क्योंकि उनको एक सज़ा हो चुकी है, आर्टिकल 6 का मुकदमा। ये अगर कहता कोई कि मुकदमा ही ना बनाए तो शायद वो एक और बात होती। उनको वकार सेठ साहब ने, जो जस्टिस वकार सेठ जिनका इंतकाल हो गया, उन्होंने एक सज़ा सुनाई थी। एक लाहौर हाई कोर्ट जुरिसडिक्शनल इशू था, खैर था या नहीं था, लेकिन उसने सस्पेंड कर दी। आपका क्या व्यू? क्योंकि मेरा आज मेरा व्यू ये है इस पर कि जिस जो हालत मैंने उनकी देखी है तस्वीरों में, पाकिस्तान आने से तो किसी को नहीं, केसेस मत रोकें, बेशक केस के अंदर सजा सुना के सस्पेंड कर दें ताकि हो जाए जो करना है, लेकिन आने दें पाकिस्तान वापस। अब इस उम्र में इस हालत में जब वो कह रहे लाइलाज है, तहरीक इंसाफ का व्यू इस पर क्या? एक्चुअली तहरीक इंसाफ के किसी फोरम पे इसके ऊपर बातचीत नहीं हुई है, तो कोई पार्टी की पोजीशन तो नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे ज़ाती पोजीशन पूछेंगे, अगर वाकई में उनकी सेहत इतनी ख़राब है और एक टर्मिनल डिजीज़ को फेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उनको वापस पाकिस्तान आने देना चाहिए। और मैं उन्हीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आप हमने अगर मियां नवाज शरीफ साहब पर जो हमारे इतने बड़े सियासी हरीफ थे, क्या वो इमरान खान साहब स्टोरी सुनाते कि शिरीन मजारी ने रोना शुरू कर दिया था कि इस बेचारी की इतनी तबीयत खराब हो गई? नहीं, शिरीन मजारी कभी रो सकती है लेकिन बहुत सारे लोग, शिरीन मजारी इस दुनिया में लोगों को रुलाने के लिए है, बहुत सारे लोगों को इस बात पर हमदर्दी थी कि अपने सियासी हरीफ को भी आपने एक इंसानी नजर से देखना है। और अगर नवाज शरीफ को जाने दिया हमने, तो मेरे ख्याल में इस उम्र के अंदर इस बीमारी के साथ परवेज मुशर्रफ साहब को वापस, मेरे ख्याल में तो, लेकिन मेरी जाती राय, जैसे मैंने कहा, पार्टी प्लेटफॉर्म भी क्योंकि मैं यही आज भी कहीं कह रहा था, मैं कहा मियां साहब जब जा रहे थे या जाना था उन्होंने, और जब प्लेटलेट 4000 पे चले गए थे, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड सबको याद थे, वो कन्विक्टेड भी थे, वो जेल में थे, लेकिन उस वक्त सारों ने एक मीडिया पे वावेला था कि इनको बाहर जाने दिया जाए, नहीं जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और आज वापसी के ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर ना सिर्फ उस वक्त वावेला था, सालों गुजरने के बाद उनकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। अब कोई सवाल नहीं, कोई वावेला नहीं है, कोई वावेला नहीं, कोई सवाल नहीं, बल्कि जाती तौर पे कहते भी होंगे सर तुम बाहर ही रहो। वो जिसने गारंटी दी थी वो वजीर आज़म पाकिस्तान है, कोर्ट उसको बुला के पूछ नहीं रहा भाई तूने गारंटी दी थी। लेकिन आइन शिकन तो वो हैं, उन्होंने आइन तोड़ा, उन्होंने मार्शल लॉ इस मुल्क में लगाया, उन्होंने इमरजेंसी प्लस के जरिए एक और मार्शल लॉ भी लगाया। मैं फिर ये कहूंगा कि एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये, कोई सिंपल नहीं है। काशिफ, मैं उस वक्त सियासत में नहीं था, मैंने इधर इस्लामाबाद की सड़कों पे और कराची की सड़कों पे मार्च किया है लॉयर्स मूवमेंट के, और ख़ास तौर पे जब दिसंबर में मीडिया बंद हुआ था उसके बाद मुझे याद है हम सड़कों पे हमने मार्च किया है। जो उसूली तौर पे उन्होंने गलत किया वो गलत किया, लेकिन जब ताकतवर थे उस वक्त सामने खड़े होने की वक्त था ना, उस वक्त तो गार्ड ऑफ ऑनर देके आपने भारत भेज दिया क्योंकि आपकी डीलें हुई नहीं थी। उसी एनआरओ के जरिए आप वापस आए, आपके केसेस भी बच गए, आपको हुकूमतें भी मिल गई, अब वो बिस्तरे मर्ग पे है। अब बहादुर बनना जो है मेरे ख्याल में ये और गिलानी साहब की बात इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक दिन मुशर्रफ साहब ने कोर्ट जाना था जब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो उस वक्त प्रोटोकॉल लगा था कि उन्होंने एयरपोर्ट जाना है और वहाँ से उनको जहाज़ पाकिस्तान से बाहर ले जाएगा। किसी वजह से लास्ट मिनट ये प्लान चेंज हुआ और वो उस वक्त पाकिस्तान नहीं जा सके, लेकिन बाद में भी जब वो पाकिस्तान से बाहर गए तो सबको पता है कि जो उनका इदारा है उनको पाकिस्तान से बाहर ले गया, जो बाहर लेकर गया वो भी इदारा उनको पाकिस्तान लेकर भी आएगा। और मियाँ साहब का जो ट्वीट है, बेहतर हुकूमत इस बारे में कोई बात कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ज़ाहिर है जब डील करेंगे तो फिर ये इस तरह की पोजीशंस भी लोगों के कहने पे एक काम करते हैं तो दूसरा तीसरा काम भी इसी तरह का करना पड़ता है। लेकिन अब ये मैं फिर ये कहूँगा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान आने से तो आप पाकिस्तानी शहरी को वैसे भी नहीं रोक सकते। तो इसलिए पाकिस्तान अगर वो आना चाहते हैं तो पाकिस्तान आने में ना केसेस रोके जाए ना कुछ और किया जाए, लेकिन पाकिस्तान आना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, मतलब ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी नहीं है, तो बड़ा बेसिक फंडामेंटल राइट है किसी शहरी का कि उसको पाकिस्तान आने दिया जाएगा। आई एम नॉट अ फौजी अपोलोजिस्ट या मैं वो नहीं है, लेकिन इस केस में वापसी का जवाब कुछ और है। केसेस बेशक आप चलाएं और जो भी होगा, अगर आपने सेट असाइड भी करनी है कन्विक्शंस जो कि प्रेसिडेंट के जरिए माफ की जा सकती हैं, क्या इससे नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता खुल रहा है? नवाज शरीफ साहब का रास्ता किसने बंद किया? वो तो खुद जहाज पे चढ़ने को तैयार नहीं है। केसेस अगर इधर केसेस नहीं चलेंगे तो उधर भी केसेस नहीं चलेंगे ना। केसेस कैसे बंद हो गए? ये किस ब्रेक के बाद मुझे कानून के तहत इस पे बात करते हैं। असेंबली में भी बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो प्रोग्राम चल रहा था असद साहब, इस पे अस्करी मौक़िफ़ आया है। उनका कहना यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। नहीं, ये मैंने कहा सवाल आपने कहा।
وہ یہ کہہ رہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ سروسز چیفز کے بارے میں شیخ رشید صاحب کا ایک بیان تھا, ایک وہ اس وقت کے وزیر داخلہ تھے, یہ ادارہ جاتی رائے ہے, جو کسی بھی فورم پر ہم سے مانگی جائے گی ہم یہ رائے دے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک رائے ہے کہ سازش ہوئی ہے, ہماری یہ رائے ہے کہ سازش نہیں ہوئی. مطلب پچھلے میں 1 گھنٹے سے جو کہہ رہا ہوں اس کی انہوں نے تصدیق کر دی. یہی میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا, یہی میں نے کل کہا تھا کہ یہ ان کی رائے ہے اور ہماری رائے اس سے مختلف ہے. وہی شواہد کو دیکھتے ہوئے, وہی مراسلے کو دیکھتے ہوئے ہم ایک مختلف نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. اس لیے ہم ایک حل بتا رہے ہیں, ایک راستہ بتا رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہو, شفاف طریقے سے ہو جائے. ہو سکتا ہے ان کی رائے صحیح ثابت ہو سکتا ہے ہماری رائے صحیح ثابت ہو, لیکن جانا کسی جوڈیشل فورم پر چاہیے. کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے نا. کاشف عباسی کو as much as I love him, لیکن he can't be judge and jury both. I can be. My forum. You can try to be. This is my forum, brother. I can do anything here. آخر میں بریفلی, اگر یہ جوڈیشل کمیشن میں گیا معاملہ سے, چلے میں پنجاب پہ آتا ہوں, بریف جواب دیں. لیٹس سے ایک جوڈیشل فورم ہے, آپ نے خط رکھ دیا وہاں پر کہ جی یہ خطا ہے. واٹ آر یور ایویڈنسز؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, وہ تو پھر سارا یہ تو ہارڈ ایویڈنس ہے, پھر سرکمسٹینشل ایویڈنس اس کے اندر جوڑا جائے گا. پھر لندن میں میٹنگز میاں صاحب کی جو ہیں وہ بھی آئیں گی, واشنگٹن میں بھی کچھ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, کچھ صاحب دیں گے نا ہم آپ کو. پہلے سے ہم کیوں بتا رہے ہیں, ہم ساری چیزیں پہلے سے جولائی اگست میں چھوڑ دینا کب ہے, وہ ساری ایویڈنس ہم لا کے رکھ دیں گے. یہاں پہ ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوتی نہیں ہیں, امریکن ایمبیسڈر کس کو اپروچ کرتے رہے, ناٹ ایمبیسڈر لیکن ایمبیسی کے لوگ کس کو اپروچ کرتے رہے, کون جاتے ملتا رہا, یہی ساری چیزیں رکھیں گے نا. پیسہ جو آیا تھا فلائٹ سے, ایئر بیس سے, کمرشل فلائٹ کے بجائے وہ یہاں سے فلائی کر کے سندھ سے جو لایا گیا تھا پیسہ سندھ ہاؤس میں بانٹنے کے لیے, اور اس کے بعد میریٹ کے اندر جو رکھے ہوئے تھے لوگ ان پہ خرچ کرنے کے لیے. کیا الزام لگا رہے ہیں آپ؟ یہ میں الزام لگا رہا ہوں, یہ تو ٹی وی والے بتا کے پاکستان کو تنگ گئے ہیں. تو یہی ساری چیزیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایئر بیس سے جہاز اڑا, پیسے لے کر آیا, ایئر بیس سے پیسے لے کر آیا. ایئر فورس کے بیس سے نہیں, ایک نان کمرشل فلائٹ کے اوپر. میں سمجھ گیا آپ کیا بات کر رہے ہیں, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ میرے خیال میں آپ کوئی اور ہی مطلب نکال رہے ہو. میں کیا مطلب نکال رہا ہوں؟ میں کچھ اور ہی ہے, کسی اور کے پاس ہوتی ہے نا, یہ تو کمرشل فلائٹ کی کچھ اور کلیئرنس ہوتی ہے. جو کلیئرنس ہوتی ہے, جس طریقے سے ہم بھی جب فلائی کرتے ہیں, جب عمران خان صاحب کو فلائٹ لینی ہوتی ہے یا دوسرے جو پرائیویٹ چارٹر کے جہاز ہوتے ہیں, وہ نارمل کمرشل اس سے روٹ سے نہیں آتے. میں ایک اور چیز کلیریفائی کر دوں, وہ کہہ رہے کہ رائے نہیں ہے, پھر میں ایک اور کلیریفیکیشن آئی ہے, انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہے. بس ٹھیک ہے نا, یہ ان کی یہ انٹیلیجنس بیس کے اوپر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. ہمارے سامنے وہ انٹیلیجنس کی رپورٹ نہیں رکھی ہوئی ہے, پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری ہو سکتا ہے کہ وہ اگر رپورٹ ہو تو وہ بھی ایک طریقہ ہو اس کو دیکھنے کا. میں تو نہیں بتا سکتا کہ تمام چیزیں, میں جن کا ذکر کر رہا ہوں, کیا وہ سب چیزیں دیکھ لی گئی ہیں, کیا ان کے سب کے جواب موجود ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جوڈیشل کمیشن بھی بنے گا تو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سے انپٹ لی جائے گی نا, وہ اپنی رپورٹیں وہاں پہ پیش کریں گے. اور جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی, کس سے ملاقات کی, کس کا انٹرویو کیا, کیا راجہ ریاض کا, نور عالم خان کا, کیسے اس نتیجے پہ پہنچے, کس طرح اس نتیجے پہ. ابھی آپ نے جو یہ, ابھی میں اس کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ ایئر بیس سے نان کمرشل فلائٹ کے ذریعے پیسے سندھ ہاؤس لائے گئے؟ مطلب کیا, مطلب کیا ہے, ایکسپلین کریں. پیسہ آیا سندھ سے یہاں پر آیا, کیسے آیا؟ وہ آپ کو میں بتایا تو نان کمرشل فلائٹ کیا ہوتی ہے. نان کمرشل فلائٹ یہ تو پی آئی اے کی یا سرین ایئر کی فلائٹ نہیں تھی, وہ چارٹرڈ جہاز ہوتے ہیں یا لیز جہاز ہوتے ہیں, اس جہاز کے اوپر. اچھا, پرائیویٹ کسی پرائیویٹ فرد کا جہاز. جی جی جی, کسی جہانگیر ترین صاحب کا جہاز ٹائپ, جس طرح بیچارے کا اس کا آپ نے نام اس طرح کا جہاز, کسی کا جہاز. کیونکہ آپ جب کہا نا ایئر بیس, میں کہیں اور چلا گیا, اس کا مطلب آپ وہ نہیں کہہ رہے, آپ یہ کہہ رہے ایک پرائیویٹ کسی شخص کا جہاز تھا جو اڑا وہاں سے. یہ آدمی کون تھا جس کا جہاز تھا؟ وہ چھوڑ دینا, یہ ساری تفصیلات ابھی آئیں گی. آپ چلے, سیاسی تھا غیر سیاسی؟ غیر سیاسی. اچھا, ان کے جہاز میں اربوں روپے اسلام آباد لائے گئے اور سندھ ہاؤس میں لوگوں کو خریدا گیا. کروڑوں لائے گئے, وہ اربوں سے زیادہ تھے یا نہیں تھے یہ میں اتنی گنتی نہیں بتا سکتا. ایک کروڑوں سے زیادہ پھر کروڑوں ہی ہوتے ہیں. ہاں, ویسے یہ بات بھی صحیح ہے, گن نہیں سکتا انسان. دیکھیں, ہم تو آپ کو بتا چکے نا, ہم تو ہمارے پاس تو وہ لوگ جن کے پاس آفرز آ رہی تھی, جن ایم این ایس کی, وہ ہمیں آ کے بتا رہے تھے کہ کتنا کتنا روپیہ آفر ہو رہا ہے. اچھا, پنجاب کے آپ نے ذکر کیا. ایک سیکنڈ, جو ایک چیز کنٹیسٹڈ نہیں ابھی تک, مداخلت, اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ مداخلت دیکھیں, مداخلت جو ہے, آپ کا وکیل کھڑا ہے جوڈیشل کمیشن کے سامنے, کیا مداخلت سے مراد کیا ہے؟ کیا پاکستان میں فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی براہ راست کوشش کی گئی؟ اگر کی گئی تو یہ مداخلت ہے, اور وہ کوشش کی گئی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. کوئی تو وجہ تھی کہ قومی سلامتی کمیٹی نے صرف پہلی میٹنگ نہیں, شہباز شریف نے بھی جو چیئر کی, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی ہم نے پہلی میٹنگ کے بعد کہا تھا, ہم تمام حرف بحرف اس کے اوپر آج بھی کھڑے ہوئے ہیں.
تو مداخلت کے اوپر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے نا یہاں پر. اینڈ یو تھنک سازش زیادہ سیریس ہے, مداخلت زیادہ سیریس ہے؟ مجھے تو یہ اردو لغت کا یہ کوئی آرگیومنٹ مجھے فرینکلی میری سمجھ سے باہر ہے, اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایکشنز کیا ہوئے, کس نے ایکشن. چلو انگریزی میں بتا دینا, انگریز لوگوں اینگرو والے, کنسپیریسی زیادہ سیریس ہے یا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس زیادہ سیریس ہے؟ دونوں ان ایکسیپٹیبل ہیں, چلیں ایسے کر لیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی جیسے آپ کہہ چکے ہیں, اعتزاز حسن صرف نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہوتی اس وقت ہے جب پہلے کوئی سازش ہوگی تو پھر مداخلت ہوگی. بہت سارے اس کے اندر ویوز ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا ایک نیوکلیر پاور, ایک 22 کروڑ کا ملک, دنیا کی بڑی عسکری طاقتوں میں سے ایک, کیا اس کو یہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے کہ بیرون ملک جو ہے وہ دھمکی دے کہ تم یہ عدم اعتماد کے ووٹ سے فارغ کر دو اس پرائم منسٹر کو ورنہ ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے؟ پنجاب کے اوپر 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ, نصف پاکستان سے زیادہ. کیا مذاق بنایا ہوا ہے اس صوبے کا آپ نے یار. پہلے آپ نے ہوٹل کے اندر جا کے چیف منسٹر الیکٹ کرا دیا, اب وہ کہتے ہیں ایمان اقبال کے اندر جا کے بجٹ پاس کرائیں گے. خدا کا واسطہ اس ملک کے ساتھ مذاق کرنا بند کریں. یہ غیر فطری کام کریں, یہ غیر فطری حکومت ہے, یہ نہیں چل سکتی. KP ہاؤس میں 140-50 بندے لے جائیں کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. خدا کا واسطہ ظلم کرنا چھوڑیں. I tell you, because مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یا پرویز الہی صاحب یا کوئی بھی ہو کو بھی آئین کے مطابق چلنا چاہیے, لیکن یہ کیا ہے کہ آپ ایوان اقبال میں جا کے ایک اپنے لوگ سارے اکٹھے ہو کے ہم نے بجٹ پاس کر لیا, اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سب مان بھی جائیں گے کہ بجٹ پاس ہو گیا, اور گورنر صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سارا اختیار دے دیا ہے ایک سیکٹری لا کو کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ اسمبلی کب آئے گی اور کب جائے گی, اور تمام اس ملک کے جمہوری اور آئین پسند لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے جب تک الیکشن نہیں کرائیں گے اس دلدل میں مزید دھنستے چلے جائیں گے. آپ اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.